बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर की खबर है, बड़ी खबर है कि मोहसिन नकवी तेहरान क्यों गए थे, क्या पैगाम लेकर गए और जवाब क्या आया। तमाम तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ तुर्की ने बहुत सारी तफसीलात हमें दी हैं, जिससे हमें पता लगा है कि दिफाई माहिदा जो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी फ़ौजी करने लगे हैं, और ये कौन से अमरीकी फ़ौजी हैं? वो जो ईरान जंग के अंदर मौजूद थे। तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ रूसी सदर प्यूटन का एक ख़ास तरीक़ेकार है, बड़ा एक आइसोलेटेड सा, बड़ा खुफिया सा तरीक़ेकार है। अब महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो रूसी सदर के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं। आखिर क्यों कंपेयर किया जा रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से क्या कहता है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। आखिर वो मौक़िफ़ क्या था, तफसीलात क्या है रिपोर्ट की। इसके साथ साथ सऊदी अरब का एक दानिशमंदाना फ़ैसला है, एक ऐसा रूट उन्होंने तैयार किया है जो आबनाए हुर्मुज़ का मुतबादिल होगा। आखिर वो रूट क्या है और आखिर सऊदी अरब अब चाहता क्या है। पहले आ जाते हैं मोहसिन नकवी के दौरा तेहरान की तरफ। मोहसिन नकवी तेहरान पहुँचे थे, 2 रोज़ पहले की बात है, हमने रिपोर्ट भी किया था। वहाँ मोहसिन नकवी 2 तरह की गुफ्तगूएँ, 2 तरह के पैगामात लेकर गए थे। एक पैगाम तो ये था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो दिफाई मुआहदा है, इसकी तफसीलात के हवाले से उन्होंने ईरान को आगाह किया, क्योंकि ईरान की जानिब से इसके ऊपर मिला जुला रद्दमल था। एक रद्दमल ईरान की तरफ से यह आया था कि वो समझते हैं कि इस मुआहदे का उनसे यानी कि ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और एक रद्दमल वो भी आया था कि जिसमें जो है उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब किसी दिफाई मुआहदे के नतीजे में जो है वो महफूज नहीं रह सकता, बल्कि उसको अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होगी। ये दोनों रद्दमल आए थे। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि मोहसिन नकवी तेहरान पहुँचे, और तेहरान जाकर उन्होंने ईरान की जो क़यादत है, ईरान के सदर हैं, उनसे भी मुलाकात की, और भी बहुत सारी खुफिया मुलाकातें हुई, जहाँ पर उन्होंने एतमाद में लिया इस मुआहदे के हवाले से, और मुआहदे को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताया कि कैसे ये उम्मत मुस्लिमा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाने वाला मुआहदा, और ये सिर्फ मुआहदा नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से ईरान को बताया। जिसके बाद ईरान की यकसर राय तब्दील हो गई उस मुआहदे के हवाले से जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से हुआ था। तो भारत सिर्फ ये एक मामला नहीं था, बल्कि हमने देखा कि तुर्क मीडिया ने गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट किया, और फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि ईरानी मीडिया की तरफ से भी एक ख़बर चलना शुरू हुई कि जिसमें ईरान ने उसकी तरदीद की उस सारे मामलात की जो तुर्क मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो वो रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन को राज़ी कर रहा है कि आप एक मरतबा फिर मुआहदा इस्लामाबाद या MOU जो इस्लामाबाद का था, याददाश्त इस्लामाबाद मुआहदे की, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें, और 17 अगस्त को जो ख़त्म होने वाला सीज़ फायर है, जो अगर मुआहदा इस्लामाबाद के ऊपर अमल होता रहता तो उसके मुताबिक जो 60 दिन मुकम्मल होने थे, और उसके बाद एक सीज़ फायर की मुद्दत थी, वो चूँकि अब ख़त्म हो रही है, वो मुआहदा गैर असर पजीर हो रहा है, लिहाजा 17 अगस्त से आगे उस मुआहदे को एक मरतबा फिर रिन्यू कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फिर इस खबर के आने के कुछ देर बाद ही ईरान के मीडिया ने इसकी तरदीद शुरू कर दी। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि ये खबर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। ईरान का एक ख़ास तरीक़ेकार है कि वो चीज़ों को एक ख़ास तरीके से डिफ्यूज़ करता है। ज़ाहिर है कि ये मीडिया स्ट्रेटजी होती है हर मुल्क की, हर ख़ित्ते की, हर फ़ौज की, कि उन्होंने किस खबर को किस तरीके से लेके जाना है। तो ईरान इसको किसी और मौके पे किसी और तरीके से ज़रूर बताएगा, लेकिन ख़बर ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान और अमेरिका इस बात पर राज़ी हो गए कि वो जो मुआहदा इस्लामाबाद था या इस्लामाबाद मेमोरेंडम था, उसके नुकात के ऊपर दोबारा से बातचीत के लिए तैयार है। उसमें सबसे पहला नुक्ता जो सीज़ फायर के हवाले से था, सबसे पहले उसको एंडोर्स किया जाएगा, यानी कि 17 अगस्त के बाद भी ये सीज़ फायर ख़त्म नहीं होगा। अब ये भी मुमकिन है कि दोनों जानिब से कोई ऐलान ना किया जाए। अब ये भी मुमकिन है कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद तो होता रहे, यानी कि इसके नुकात खुद ब खुद जो है वो नेगोशिएशन के अंदर भी आना शुरू हो जाए, बातचीत भी उसके ऊपर शुरू हो जाए, चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करने की जानिब भी सूरत हाल चली जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऐलान होगा, तो इसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं कि दोनों ममालिक चूँकि इस वक्त उस दिफाई पोजीशन के ऊपर चले गए हैं कि अमेरिका को तो ये सूट करता है कि वो हर चीज़ का ऐलान करे और ऐलान के बाद उसको सेलिब्रेट करे, लेकिन ईरान को ये सूट नहीं करता कि ईरान जो है वो किसी ऐलान को अब सेलिब्रेट करे, क्योंकि ईरान के ऊपर मुस्तकिल होने वाले हमलों के बाद अब ईरान की जो एक इंटरनल ऑडियंस है उसको भी ये समझाना मुश्किल है कि मुआहदा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान अपने अवाम के पास चीज़ें लेकर गया, तो ईरान ने यही बताया कि हम जंग जीत चुके हैं। अब जब आप जंग जीत चुके हैं तो फिर मुआहदा किस बात का। तो इस हवाले से जो है वो ईरान एक मुस्तकिल प्रेशर के अंदर है, लिहाजा जो है वो अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि वो भी किसी मौके पे ये कहे कि वो जंग हारा है। तो दोनों ममालिक के दरमियान
چونکہ یہ انا کی ایک جنگ چل رہی ہے، بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے، کیونکہ یہ دکھانے کی جنگ چل رہی ہے کہ ہم جیتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ کوئی معاہدہ شاید اناؤنس ہوئے بغیر ہی عمل پذیر ہو جائے۔ لیکن بڑی خبر ہے، محسن نقوی جو ہے وہ پہنچے تھے، فیلڈ مارشل کا پیغام ان کے پاس تھا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ پیغام دونوں حوالوں سے جو ہے وہ بڑے مثبت طریقے سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا گیا ہے۔ مزید اگر آگے چلیں تو ترکی کچھ تفصیلات لے کے سامنے آیا ہے۔ ترکی کہتا ہے کہ یہ کوئی گفتن نشستن برخاستن اس طرح کا معاہدہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہوا کہ جس کو جو ہے وہ ایک پیپر کے بعد جو ہے وہ بس ایک سیاسی حیثیت اس کی ہو، بلکہ یہ صرف سیاسی حیثیت اپنی جگہ، اس میں بہت سارے ملکوں کی شمولیت کا امکان اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم مشترکہ مشقیں کریں گے۔ چلیں یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے وہ مل کر ایکسرسائز کی جاتی ہے، جوائنٹ ایکسرسائز کی جاتی ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے بہت سارے ممالک مل کے عام طور پہ نہیں کرتے۔ ایک ٹیکنالوجی شیئرنگ نہیں کی جاتی ہے عام طور پر۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ آئی فون بنا رہا ہوں تو میں اس آئی فون کی ڈٹو کاپی جو ہے وہ بنانے کے لیے کسی اور کو رائٹ دے دوں کہ آپ بھی بنا لیا کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا ٹیکنالوجی شیئرنگ جو ہے یہ بہت ہی حساس قسم کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کوئی خاص قسم کا ٹینک بناتا تھا تو پاکستان اس کے جو ہے وہ فارمولے کو دے سکتا ہے سعودی عرب کو، اس کے فارمولے کو دے سکتا ہے ترکی کو۔ اگر پاکستان نے اسمیش میزائل بنایا ہے تو پاکستان اس کی ٹیکنالوجی شیئرنگ کر سکتا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی شیئرنگ ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، کس حد تک شیئر کی جائے گی، کیا کیا شیئر ہو سکتا ہے، کیا کیا شیئر نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک بڑی تفصیل طلب چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے۔ یہ مجھے یا آپ کو یا اس طریقے سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا یا انٹرنیٹ کی کسی انفارمیشن پہ موجود نہیں ہوگا، لیکن یہ کہہ دینا کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، یہ خود ایک بڑی خبر ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دفاعی ساز و سامان یعنی کہ جو ایکوپمنٹ ہے وہ بنانے کے حوالے سے بھی ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے سے سپورٹ کریں گے۔ جس طریقے سے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر JF-17 بنا چکا ہے، اس طریقے سے پاکستان ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے کوئی ایک مشترکہ پروڈکٹ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ آپ جوائنٹ پروڈکشن کریں کہ جی میں اس کا انجن بنا لیتا ہوں، آپ کہیں کہ جی میں اس کا رڈار بنا لیتا ہوں، کوئی کہے کہ جی اس میں لگنے والے میزائل بنا لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جب ایک فریم ورک طے پا جائے کہ جس کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ٹیکنالوجی شیئرنگ، جو ہے وہ ایکوپمنٹ شیئرنگ، یہ تمام چیزیں ہو جائیں، کیونکہ دفاعی معاملات کے اندر اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ بہت ساری چیزوں کے اندر کنسٹرین کرتا ہے کہ وہ چیزیں صرف ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اس کے اتحادی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ کے F-16 جو ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے پاس ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ F-35 دنیا کے ہر ملک کو دے رہا ہو۔ تو امریکہ تو صرف اتنی سی بات کے اوپر کہ ترکی نے S-400 دفاعی نظام رشیا سے خریدنے کی بات بھی کیوں کی، اس کی پیمنٹ بھی کیوں دی، آیا نہیں ہے ابھی وہ نظام، صرف اس کے جو ہے وہ سودا کیوں کیا، اس بنیاد پر F-35 کا جو پورا پروگرام تھا جو ترکی کو F-35 امریکہ سے ملے تھے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گیا، پھر جس کو جو ہے وہ حالیہ دورے کے اندر تبدیل کیا گیا، اس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ صرف F-35 ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز بازار میں پڑی ہوئی تھی اور وہ جو ہے وہ آپ خرید کے لے کے آ گئے۔ یہ جو تمام دفاعی معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے ہی حساس ہوتے ہیں اور ممالک بہت خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے لیے۔ تو اب بہرحال ایک ایسا فریم ورک بنے گا جس میں ایک دوسرے کی افواج کو ٹریننگ دی جائے گی۔ ترکی کی ایک الگ ڈائنامک ہے، یورپ کے ساتھ وہ لگتا ہے، سعودی عرب کی ایک الگ ڈائنامک ہے، بے تحاشا اس کے پاس پیسہ ہے، دفاع کے اوپر وہ اچھا پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک الگ ڈائنامک ہے کہ پاکستان دفاعی سازوسامان بناتا بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا تعاون ہے، فرانس سے پاکستان آبدوزے لے چکا ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ F-16 جہازوں کے سلسلے میں بہت عرصے تک آپس میں کنیکٹ رہا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں مل کر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو جو ہے اس وقت دنیا کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ان تینوں کی جو دفاعی طاقت ہے اس کو ملا کر دیکھ رہی ہے، یعنی کہ اس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ اگر پاکستان کے پاس 1000 فائٹر جیٹ ہیں، 1000 ترکی کے پاس ہیں اور 900 جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہیں، تو لوگ اب اس چیزوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2900 فائٹر جیٹ ہو گئے اس پوری فورس کے پاس ملا کے۔ اگر کسی ملک کے پاس 100 میزائل ہیں، دوسرے کے پاس 500 میزائل ہیں، تیسرے کے پاس 1000 میزائل ہیں، تو اب ان تینوں کو ملا کے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی جو ہے وہ دفاعی قوت بنتی ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر ساری بحث اسی معاملے کے اوپر ہو رہی ہے، اور یہ جو بات میں اتنی دیر لگا کے اتنی تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ واقعی ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اس وقت۔ ہر فرد یہی بات کر رہا ہے جو دنیا میں تھوڑی سی عقل رکھتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا دفاعی معاہدہ ہے کہ جو ان تینوں ممالک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا آنے والے دنوں کے اندر، کہ جب یہ تینوں ملک
مل کر جو ہے وہ کام کریں گے اور ایک خاص نظریے کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے۔ پھر ایک خبر ہمارے پاس اور آئی کہ ایک امریکی فوجی کی اہلیہ نے بتایا، میڈیا کو بتایا کہ میرے شوہر نے جو ہے وہ ابراہیم لنکن نامی جو بحری بیڑا ہے امریکہ کا، جو خلیج فارس میں اس وقت موجود ہے، ایران کے ارد گرد موجود ہے، اس پر وہ تعینات تھے، اور ان سمیت یعنی کہ ان خاتون کے شوہر سمیت بہت سارے فوجیوں نے جو ہے وہ جہاز سے جم مار کر کی کوشش کی، لیکن ان کو وہاں موجود عملے نے روک دیا، نہیں کرنے دی، کیونکہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے سارے فوجی۔ 250 دن سے زائد ان کو ہو گیا سمندر کے اندر موجود ہیں۔ ابراہیم لنکن کے ساتھ مسائل بھی آتے رہے، خوراک کی کمی کا بھی یہ کہیں نہ کہیں پہ شکار ہے۔ ظاہر ہے کہ پورا ایک لاجسٹک چین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس وقت ڈسٹرب ہوتی ہے کہ جس وقت آپ جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جنگ میں آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو پوری سپلائی چین ہے اس کو محفوظ رکھنے کے بجائے آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جنگ میں جلدی اہداف حاصل کریں۔ تو اس وقت امریکہ کو ایک بہت بڑے ذہنی دباؤ کا سامنا ہے کہ اس کے فوجی جو ہے وہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف نیوز آؤٹلیٹس میں رپورٹ ہونے والی خبر ہے، اس کے اندر مزید تفصیلات آئیں گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جب کیٹرنگ کے ٹرک میں بیٹھ کے ترکی سے ایئر فورس ون کو چھوڑ کر، قطر والے ایئر فورس ون کو چھوڑ کر، اور پھر اپنے پرانے ایئر فورس ون کو چھوڑ کر ایک جنگی جہاز کے اندر برطانیہ جاتے ہیں، تو یہ ایک ٹاپک ایسا مل گیا ہے امریکہ کے میڈیا کو، کیونکہ یہ رپورٹ کیا واشنگٹن پوسٹ نے، اور اس سے پہلے یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خفیہ طور پر جو ہے وہ کسی اور جہاز کے ذریعے آئے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ہی آئے، لوگ سے میری مراد جو جرنلسٹ ہیں، یہ جب واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے تو پھر اس کے بعد سارا امریکی میڈیا جو ہے وہ خبریں تلاش کر رہا ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے، اور وہ یہ خبر دی ہے، انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نقش قدم پہ چل رہے ہیں پیوٹن کے، اور پھر پیوٹن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ پیوٹن ایک جیسے بہت سارے آفیسز بنا لیتے ہیں، مطلب ایک ہی شکل کے آفس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر پیوٹن میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ کس آفس میں موجود تھے۔ یعنی کہ اگر میں سیٹ پہ موجود ہوں، یہ لاہور کے اندر ہے، تو ایسا ہی سیٹ بالکل سیم فیچرز کے ساتھ کراچی کے اندر بھی موجود ہوگا، اور دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں لگ سکے کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں کہ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور پھر ایسا ہی سیٹ اسلام آباد میں موجود ہوگا۔ تو پیوٹن بہت ساری رہائش گاہیں رکھتے ہیں، بہت سارے آفیسز رکھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس آفس کے اندر ہیں، وہ کس رہائش گاہ میں ہیں، ساری دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں۔ وہ بہت ساری ایک جیسی گاڑیاں رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں پتہ ہوتا کسی کو کہ جو پیوٹن ہے وہ کس گاڑی کے اندر موجود ہے اور کس گاڑی کے اندر نہیں ہے۔ تو پیوٹن کی جو پوری موومنٹ ہے، جو رشیا کے صدر ہیں، وہ خفیہ موومنٹ کہلاتی ہے، جس میں جو ہے وہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ پیوٹن کا ڈبل بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پیوٹن کا ہم شکل بھی ہوتا ہے ایک، اور حقیقت میں وہ پیوٹن نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ کوئی مورتی ہوتی ہے، کوئی روبوٹ ہوتا ہے، یا کوئی میک اپ کر کے کسی کو ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ تو جاسوسی ناولوں تک تو باتیں ٹھیک تھیں، لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کیٹرنگ کے ٹرک میں بیٹھ کر غائب ہو سکتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں درست ہی ہیں۔ پیوٹن کے حوالے سے بھی نیو یارک ٹائم نے ابھی رپورٹ کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پیوٹن جس طرح سے خفیہ موومنٹس کرتے ہیں، خفیہ چیزیں بناتے ہیں، مشابہت بہت ساری چیزوں کی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور دھوکے کے اندر رہتے ہیں۔ پھر ان کے پیغامات جو ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوتے، ان کے پیغامات جو ہیں وہ عام طور پر ڈیلے کے ساتھ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ صحافیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی ریکارڈ کر لیا، آپ 1 گھنٹے بعد اس کو ایز لائیو اس کو لائیو کر کے چلا دیں، جس کو عام طور پہ ہم صحافت کی زبان میں ایز لائیو کہتے ہیں۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی مختلف طریقوں سے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ میں اس بات پہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ اتنا ونریبل ہو گیا ہے کہ وہاں کے صدر کو بھی اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے جیسے رشیا کرتا رہا ہے، کیونکہ رشیا تو یوکرین وار کے اندر تھا، رشیا کے تو اور بھی بہت سارے مسائل تھے۔ تو اب امریکہ کو آخر ہوا کیا، اس کے اوپر بحث ایک جو ہے وہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، سلامتی کونسل نے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان جن کے قبضے کو اب 5 سال ہونے والے ہیں، وہ بنیادی طور پر تحریک طالبان پاکستان، جسے پاکستان فتنہ خارج سمجھتا ہے، اس کے جو ہے وہ سپورٹ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کی حکومت فتنہ خارج کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے سپورٹ کرتی ہے، اس کو ٹرین کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ لاجسٹک فراہم کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے بار بار کہا جاتا رہا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے ان دہشت گرد گروہوں کی سرکوبی کے لیے افغانستان میں حملے بھی کرتا رہا ہے۔ اب جو ہے وہ اس اسٹیمپ پہ پاکستان کے موقف کے اوپر ایک اسٹیمپ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی لگا دی گئی۔ رپورٹ میں اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے، افغانستان کی مکمل ناکامی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے داعش اور پھر بہت سارے گروہ جو ہے وہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ایک
لائن میں کہا جائے تو پاکستان کا موقف تسلیم کیا گیا ہے، کہ جس میں پاکستان کہتا ہے کہ افغان طالبان سپورٹ کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان فتنہ خارج کو۔ ایک آخری چیز آپ کو اور بتا دوں کہ سعودی عرب عمان کے ساتھ مل کر ایک ایسے روٹ کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جو متبادل ہوگا آبنہ ہرمز کا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس سے پہلے جو گزشتہ 20-30 سال پہلے کی سعودی قیادت تھی، اس نے بھی متبادل روٹس کے اوپر کام کیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک جانب سے لے کے ملک کے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک ایک پائپ لائن بچائی تھی، ایک طویل کئی 100 کلومیٹر پر مشتمل، جس پائپ لائن سے جو ہے وہ ریڈ سی کے ذریعے، یعنی کہ ایک جانب خلیج فارس ہے، ایک جانب جو ہے وہ ریڈ سی ہے، بحیرہ احمر ہے، تو اب یہاں سے تیل جو ہے وہ آبنہ ہرمز سے بھیجنے کے بجائے جو ہے وہ ریڈ سی جائے گا، اور پھر وہاں سے سوئس کینال کے ذریعے افریقہ اور مصر اس طرف بھی جا سکتا ہے، اور پھر پاکستان والی طرف بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک روٹ انہوں نے بہت سال پہلے، 30-40 سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ اگر آبنہ ہرمز کے اوپر کبھی جھگڑا پڑ گیا، ہنگامہ ہو گیا یا بند ہو گئی کسی وجہ سے، تو ہم جو ہے متبادل روٹ سے تیل کی سپلائی کر سکیں گے۔ اسی طریقے کا ایک روٹ جو ہے وہ اب عمان کے ساتھ زمینی کوریڈور کے ذریعے بھی بنایا جا رہا ہے سعودی عرب اور عمان کے ساتھ، کہ عمان کی وہ پورٹ جو آبنہ ہرمز سے باہر ہیں، اسٹریٹجک پورٹ، ان تک جو ہے وہ کارگو شپس، کارگو ٹرکس جو ہے وہ سامان لے کر جائیں گے، اور پھر ان پورٹس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر کو سپلائی ہوگا۔ اس میں گو کہ فوری طور پر شاید آئل اینڈ گیس جو ہے وہ سعودی عرب کو نہ مل سکے یا اس کی سپلائی نہ ہو سکے، لیکن ایک ایسا روٹ ضرور بن جائے گا کہ جہاں ابتدائی طور پر دیگر جو معاملات ہیں کارگو سے متعلق، یعنی کہ جو لاجسٹک چاہیے ہوتے ہیں، ملک کے اندر مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ شاید اسٹریٹجیکلی آبنہ ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے زیادہ آسان طریقے سے عمان کے راستے اب سعودی عرب کر پائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ سے بیان کی، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔